मेरा शौहर मुझसे 20 साल बड़ा था। हम दोनों बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। एक दिन मेरे शौहर का बीपी हाई हुआ और इसको फालिज हो गया। वो बिस्तर पर पड़ा रात को रोता रहता और इशारे से बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करता था। मैं स्टोर रूम में जाकर देखती तो वहाँ अंदर कोई नहीं होता था। शौहर का इंतकाल हो गया। मुझे इद्दत बैठे 3 दिन हुए थे। मुझे शौहर के इशारे याद आने लगे। एक दिन मुलाजमा ना आई तो मैं स्टोर रूम की सफाई करने लगी। मेरी जान निकल गई क्योंकि स्टोर रूम की सफाई करते हुए मुझे वहाँ मेरा शौहर और अपनी कहते हैं कि ज़िंदगी में सबके साथ एक ना एक दिन इंसाफ हो ही जाता है। कुछ लोगों के साथ इंसाफ हो जाता है और इनको पता ही नहीं होता। मैं भी इन्हीं लोगों में से थी। मेरा नाम मरियम है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक गवर्नमेंट के मुलाजिम से करवाई थी, जो एक बहुत बड़े महकमे में काम किया करता था। वो उम्र में मुझसे 20 साल बड़े थे और इसके सर पर एक भी बाल नहीं था। हम लोग जब साथ बाहर जाते तो लोग समझते थे कि मैं इसकी बेटी हूँ। इसने मुझे कहा कि मैं ज़्यादा खाना खाया करूँ ताकि मेरा 7 से 8 किलो वज़न बढ़ जाए और मैं भी इसके बराबर की लगने लगूँ। मैंने मजाक में कह दिया कि आप अपना वज़न कम क्यों नहीं कर सकते, और अगले ही पल इसने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। अभी हमारी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए थे और इसने मुझे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि मैं ज़मीन पर गिर गई। मैं हैरान रह गई कि मैं तो मज़ाक कर रही थी। इस शख्स ने मुझे इतनी ज़ोर से मारा। इसने कहा कि औरत हो, औरत बन के रहो। इस घर में तुम्हारे लिए सब कुछ मैं ही करता हूँ और आइंदा भी मैंने ही करना है। तुम्हें कोई भी हक नहीं पहुँचता कि तुम मेरा किसी भी हवाले से मज़ाक बना। मैंने कहा कि मैं मज़ाक नहीं बना रही, लेकिन इसने इस बात का बहुत बड़ा बुरा मना लिया और इसके बाद भी मुझे ताने देता रहा। वो रोज़ मेरे लिए ऐसी चीज़ें लेकर आता था जिनको खाने से मेरा वज़न बढ़ जाए। मुझे ऐसी चीज़ें खाने की आदत नहीं थी। कभी मेरे लिए पाए तो कभी मेरे लिए बर्गर, यहाँ तक कि मेरा मैदा ख़राब हो गया। लेकिन इसने कहा कि अगर तुम खाओगी यही चीज़ें खाओगी, नहीं तो कुछ भी नहीं खाओगी। उल्टी-सीधी चीज़ें खाने की वजह से मेरा वज़न तो बढ़ गया। अजीब तरह से मैं अजीब बेढंगी सी लगने लगी थी। सब लोग मुझे कहा करते थे कि शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया है? अच्छी भली तुम खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी जल्दी वज़न बढ़ा लिया। लोगों को बताने की भी तो इजाज़त नहीं थी। ज़िंदगी बहुत बुरी गुज़र रही थी। मेरे इस शख्स ने मुझ पर हाथ उठाया। मेरे माँ-बाप के सामने मुझे शर्मिंदा करवाया। मेरे माँ-बाप को गालियाँ देता, ताने दिया करता, मुझे एक रत्ती बराबर भी इज़्ज़त नहीं दी। इसलिए मुझे लगा कि वो मेरा खर्चा उठाएगा, लेकिन अब इसने मुझे कहना शुरू कर दिया कि अगर पैसे चाहिए तो तुम अपनी नौकरी खुद कर लो। ज़िंदगी में सुकून नहीं था, कोई ना कोई बात करता ही रहता था। मैंने सुकून में नौकरी करना भी शुरू कर दी और मेरी हालत ऐसी होती थी कि कभी मैं स्कूल की किसी लड़की के सामने ही रोने लग जाती थी। बताने लगी, वो लड़की भी हैरान रह जाती कि टीचर को हो क्या गया है, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं था जिससे बात कर सकती। मेरे शौहर का कहना था कि जब तक वो मारो नहीं, वो आपके साथ अच्छे तरीके से नहीं रहती, इसलिए मैं अपनी बीवी को बिला वजह भी मारता रहता हूँ। अपने दोस्तों के सामने भी मेरी बेइज्जती करवाता रहता और हमारे यहाँ कोई औलाद भी नहीं हो रही थी। ज़िंदगी बहुत बुरी हो गई थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं बता सकती थी। सबके सामने झूठ बोलना पड़ता था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लोग अच्छी-भली थी। पता नहीं इसको मेरे साथ क्या अदावत थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी। हर तरह से इसको पसंद आ जाने की कोशिश किया करती। वो जो कहता मैं मान लिया करती। लेकिन चाहे मैं इसकी जितनी भी मानूँ, चाहे ना मानूँ, इससे मुझ पर ही गुस्सा आता रहता था। कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि किसी और बात का गुस्सा है जो मुझ पर निकाल रहा है, क्योंकि मुझ पर गुस्सा निकालने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ ही बाहर चला जाया करता। दोस्तों के साथ ही हँसी मज़ाक भी करता और बहुत ज़्यादा खुश भी रहा करता। घर में भी दोस्त आ जाते और जिस दिन इसका कोई दोस्त आ जाता, मेरा पूरा दिन किचन में गुज़र जाता। लेकिन मैं कोई शिकायत ना करती, फिर भी मैं ही इसके लिए बुरी थी। मुझे समझ नहीं आता था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मेरे साथ कभी ऐसा लगता था कि किसी की नज़र लग गई है या फिर किसी ने मुझ पर जादू कर दिया, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो समझ से बाहर था। मेरा शौहर जिस ऑफिस में काम किया करता था वहाँ खूब रिश्वत लिया करता था, बार बार गाड़ियाँ बदलता रहा करता था, अपने लिए अच्छी चीज़ ले लिया करता, लेकिन मेरी चीज़ का इसको ख्याल नहीं होता था। मैं अपना खर्चा खुद ही पूरा किया करती थी। अब तो हम पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गए थे।
کہ یہ لوگ آپس میں بہت لڑائی جھگڑے کیا کرتے ہیں، اور واقعی ہمارے بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوئے۔ لیکن ایک دن کیا ہوا کہ اتنی بات نہیں تھی جتنا جھگڑا ہونے لگا۔ میرے شوہر نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے لیے گوشت پکا کے رکھنا، اور تم نے دال پکائی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر گوشت کھانا تھا تو پھر اس کے پیسے بھی دے کے جانے تھے، اب بھی میری تنخواہ نہیں آئی تو میں کہاں سے لے کر آتی؟ یہاں اس سے لڑائی شروع ہوئی، اور پھر ادھر ادھر کی باتوں سے ہوتے ہوئے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا، تم تو مجھے اچھی نہیں لگتی، ایک دن بھی میرے دل میں نہیں سمائی، تمہارے ساتھ مجبوری میں رہا ہوں۔ میری شوہر نے بہت ہی زیادہ غصہ کیا، اس کا بی پی ہائی ہو گیا اور اس کو کوئی عجیب قسم کا دورہ پڑ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ رات کا وقت تھا، میں نے ایمبولینس کو کال کر دی اور ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے دیر کر دی ہے، آپ کے شوہر کو فالج ہو گیا ہے، اب نہ تو یہ چل سکتے ہیں اور نہ ہی بول سکتے ہیں، ان کا سارا جسم بیکار ہو گیا ہے، سوائے ان کی آنکھوں کے اور ہاتھ کی دو چار انگلیوں کے علاوہ۔ میرے شوہر کا پورا جسم بیکار ہو گیا تھا۔ اس نے غصہ کر کے اپنا بی پی ہائی کیا، اور بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے اسے فالج کا دورہ پڑ گیا۔ 2 4 دن اسے ہسپتال میں رکھا گیا اور اس کے بعد گھر لے آئے۔ اب میں اس کا خیال رکھا کرتی تھی، وہ کچھ بولتا نہیں تھا اور ہل بھی نہیں سکتا تھا، اس کی آنکھوں میں مجھے کوئی ندامت اور شرم نظر نہیں آتی تھی۔ میں بھی اس بات سے بالکل بھی خوش نہیں تھی، اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، وہ میرا شوہر تھا، میرے دل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی۔ بیوی کبھی بھی اپنے شوہر کا نقصان نہیں کروانا چاہتی، چاہے شوہر جیسا بھی ہو۔ اب اس کے گھر میں پیسے بھی نہیں آ رہے تھے، میں نوکری بھی کرتی، اس کو بھی سنبھالتی، گھر بھی چلاتی، سب کچھ کیا کرتی۔ میرے شوہر کی آنکھیں بدلنے لگی تھیں، اس کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ جس عورت کو میں نے اتنا برا بھلا کہا، کہ جس عورت کے ساتھ میں نے اتنا برا کیا، لیکن پھر بھی یہ میرے ساتھ کتنا اچھا کر رہی ہے۔ ایک دن میرے شوہر نے عجیب سا اشارہ کیا، میں سمجھی نہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ ویسے اس نے انگلیوں سے اشارہ بنایا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ مجھے باتھ روم جانا ہے یا پھر مجھے بھوک لگی ہے، لیکن آج اس نے جو اشارہ کیا وہ کچھ الگ تھا۔ وہ اسٹور روم کی طرف اشارہ کر رہا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے اسٹور روم جانے کی ضرورت تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا چاہیے آپ کو، بار بار اشارے کیوں کر رہے ہیں؟ بلکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اسٹور روم جانا ہے۔ میں نے پوچھا تو اس نے نام میں اشارہ کیا۔ مجھے بالکل بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، میں نے گھر میں ایک نوکرانی رکھ لی تھی، کیونکہ میں آتے دن گھر پر نہیں ہوا کرتی تھی۔ اگر سکول میں بچوں کو پڑھانے نہ جاتی تو پھر گھر کیسے چلتا؟ آفس والوں نے بھی اس کا حساب کلیئر کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ تو نوکری پر نہیں آ سکتا تو اس کو تنخواہ نہیں ملے گی، اور جو اس کی ابھی تک کی تنخواہ ہے اور جو فنڈ بنے ہوئے ہیں ان کو ملنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اگر ان کو فون کیا کرتی تھی وہ کوئی اور ہی کہانی سنا دیا کرتے تھے، وہ ویسے بھی ایک طرح سے اٹک ہی گئے تھے، ہمیں مل تو نہیں رہے تھے وہ پیسے۔ میرے شوہر کا کام ایسا تھا کہ اسے بہت لوگ جانتے تھے، اس سے ڈرتے کہ اس کے دستخط کیے بغیر فائل مکمل نہیں ہوتی، دستخط کرنے کے لیے لاکھ روپے کی رشوت بھی دیا کرتا تھا۔ لیکن اب اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ واقعی اس پر رحم آتا تھا۔ اس کے کچھ رشتہ دار بھی تھے جو پہلے تو اس کے آس پاس منڈلاتے رہتے تھے، اس سے پیسے وغیرہ بھی لے کے جایا کرتے تھے، لیکن آج کل بالکل بھی گھر نہیں آتے تھے، فون بھی نہیں کرتے تھے۔ میرے شوہر کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کی مشکل وقت میں اس کی بیوی اس کے کام آ رہی ہے۔ میرا شوہر ہر روز رات کو اسٹور روم کی طرف اشارہ کرتا اور روتا رہتا، میں بھی رو پڑتی تھی، مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ہماری شادی کو اتنا عرصہ تو نہیں ہوا تھا، صرف 3 سال کا عرصہ ہی تو ہوا تھا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس 3 سال میں اس نے میرا بہت خون جلایا تھا، مجھے بہت تکلیف دی تھی، لیکن میں نے اسے معاف کر دیا تھا، کیونکہ شاید اس کو سزا مل چکی تھی، میں اسے سزا نہیں دینا چاہتی تھی۔ میرا شوہر بار بار روتا تھا اور اسی طرح بار بار اشارہ کرتا تھا، میں اس کی ضد پر جا کر دیکھتی بھی تھی، لیکن اسٹور روم میں ایسا کچھ نہیں تھا، نہ تو کوئی ایسی چیز جو اس کو چاہیے تھی اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو اس کی تھی۔
انسان جو بستر مرگ پر پڑا ہے، وہ اگر کوئی بار بار بات کرے تو ظاہر کیے ہے کہ وہ ایک ضروری بات ہوگی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن میرے شوہر کی کزن بھولے بھٹ کے وہاں آ گئی، شور سے تو نہیں ملی لیکن میرے ساتھ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی رہی۔ کہنے لگی کہ ان کی بقیہ تنخواہ اور فنڈ کے پیسے کب ملیں گے؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، میں تو روز فون کرتی ہوں لیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے ہیں۔ وہ تو کافی سارے پیسے ہوں گے، ان کا کیا کرو گی؟ میں نے کہا کہ ان کا علاج کرواؤں گی، شاید ان کو دوسرے شہر لے کے جاؤں کہ ان کا علاج ہو سکے۔ کہنے لگی کہ جہاں پر یہ کام کرتا تھا سنا ہے بہت رشوت چلتی، تو جو پیسے لے کر آتا تھا وہ کہاں کرتا تھا؟ اس نے کوئی دوسری شادی تو نہیں کی ہوئی تھی؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے تو وہ پیسے نہیں دیا کرتا تھا۔ کہنے لگی کہ پھر ضرور اس نے کوئی دوسری شادی کر کے رکھی ہوگی۔ میں نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ عورت ابھی تک منظر عام پر آ جاتی، لیکن میرے شوہر نے نہ تو مجھے کچھ بتایا اور نہ ہی ایسا ہوا ہے۔ کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، میں نے تو سنا ہے کہ یہ روزانہ نہ جانے کتنے ہزار روپے لوگوں سے رشوت لیا کرتا تھا، اتنے سارے پیسے اس نے کہاں کر دیے؟ تمہارے ہی ناز نخرے اٹھائے ہوں گے۔ مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ دیکھو، میں نے نوکری کے لیے مہینے کے 30 دن ذلیل ہوا کرتی تھی، گرمی ہو یا سردی میں ضرور جایا کرتی تھی۔ میں اپنے کام پر ہزاروں بچوں کے ساتھ اپنا دماغ خراب کیا کرتی تھی، تب کہیں جا کر مجھے وہ 25,000 روپے ملا کرتے، اور وہ بھی گھر میں کھانے پینے میں لگ جایا کرتے تھے۔ مجھے نہیں پتا اس کے پیسوں کو، اگر تم نے تلاش کرنا ہے تو کر لو، اس کے پیسوں کو بھی اور اس کی دوسری بیوی کو بھی، اور وہ جب مل جائے تو مجھے بتا دینا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس نے کہا کہ تم بہت بدتمیز ہو، تمہارا شوہر بھی ایسے ہی بدتمیز تھا، تمیز کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، دیکھنا کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ وہ چارپائی پہ پڑا ہے، تم اس کی دیکھ بھال کر رہی ہو، اگر تم بھی چارپائی پر پڑ گئی تو پھر تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ دونوں میاں بیوی اسی طرح پڑے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ میں حیران تھی کہ لوگ کسی بھی حال میں آپ کو نہیں چھوڑتے۔ میں ابھی بھی اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، اب وہ یہاں سے جا سکتی ہے۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ سب کچھ بتایا، وہ بھی سن رہا تھا، سمجھ بھی رہا تھا، لیکن بول نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ مجھ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن اب وہ بول نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا تو ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ آپ ان کا علاج کروا لیں، لیکن مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ فی الحال تو ایسے ہی لگ رہا ہے، پھر بھی اگر آپ کو کسی دوسرے ڈاکٹر سے کوئی مشورہ لینا ہے تو آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کسی اور شہر میں لے جائیں، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی ہر مہینے آیا کرتا تھا لیکن کوئی بھی اچھی خبر نہیں سنا رہا تھا۔ بس میرا شوہر بار بار اسٹور روم کی طرف اشارہ کرتا اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ روتا رہتا، اگر روتا رہے گا تو اس کی دوائی اثر نہیں کرے گی۔ میں اس کو تسلی دیا کرتی تھی لیکن اس کے دل کو سکون نہیں ملا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک صبح میں اپنے شوہر کو جگا رہی تھی لیکن وہ جاگ نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ شاید اس دنیا میں نہیں ہے۔ میری قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو شاید رات میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہی ان کے لیے اچھا تھا کیونکہ اس طرح کی زندگی کو جیا نہیں جاتا۔ تو جب انسان اپنی امید چھوڑ دیتا ہے ویسے بھی زندہ نہیں رہا جاتا۔ مجھے اپنے شوہر کے جانے کا بہت دکھ تھا۔ اس نے چاہے جتنا بھی برا کیا ہو پھر بھی اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے زندہ رہنے کا حق حاصل تھا۔ اسے دفنا دیا اور میں عدت میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ میں عدت پوری کروں گی۔ اس بیچ میں میرے گھر میں نوکرانی آیا کرتی تھی اور گھر کے کاموں کو ہی کیا کرتی تھی۔ باہر سے سامان وغیرہ بھی وہی لا کر دیا کرتی تھی۔ میں باہر بالکل بھی نہیں جاتی تھی۔ اپنے شوہر کی روح کو عزت دینے کا میرے پاس یہی طریقہ تھا۔ میں عدت پوری کرتی اور میں یہی کر رہی تھی۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی اور مجھے نوکرانی نے آ کر بتایا آپ سے کوئی عورت ملنا چاہتی ہے، اس کے ساتھ 2 بچے بھی ہیں۔ میں نے کہا کہ نام کیا ہے اس کا؟ جب اس نے مجھے نام بتایا تو میں نے کہا کہ میں تو ایسی کسی عورت کو نہیں جانتی، اسے بیٹھک میں بٹھاؤ، میں آ رہی ہوں۔ جب میں گئی تو میں نے اس عورت کو دیکھا۔ میں نے اس کو واقعہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور ان بچوں کو بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے شوہر کی دوسری بیوی ہوں، ہماری شادی کو 2 ڈھائی سال ہو گئے ہیں، یعنی جب اس نے تم سے شادی کی
اس کے 4 مہینے بعد ہی اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ میں اپنے بچوں کا اور اپنا حق لینے آئی ہوں۔ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ شاید میرے شوہر کے رشتہ داروں کو بھی شک تھا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ تبھی تو وہ یہ بات کر گئے کہ جو عورت اس دن میرے گھر آئی تھی جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے تو اس بارے میں پتہ نہیں تھا، اور تمہیں شرم نہیں آئی کسی کے شوہر سے دوسری شادی کرتے ہوئے؟ اس نے کہا کہ دیکھو، شرم کی بات مجھ سے نہیں کرو، میں بھی مجبور تھی، اور میں تم سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ وہ مجھے پسند کرتا تھا، اس نے مجھ سے شادی کر لی اور 2.5 سال میں 2 بچے بھی پیدا ہو گئے۔ میں حیران تھی۔ میں نے کہا اگر آج میرے بچے تو میں کم از کم اکیلی تو نہ ہوتی۔ میں نے کہا کہ خوبصورت تو میں بھی تھی، لیکن اس نے جان بوجھ کے مجھے بدصورت بنانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ مرد ایسا کیوں کرے گا، شاید تمہاری قسمت ہی خراب ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں اب ماضی میں چلی گئی ہیں، وہ اس سے دنیا سے چلا گیا ہے، بس میرے بچوں کا حصہ چاہیے۔ میں نے کہا وہ کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے ہیں، اس کی نوکری والوں نے ابھی تک پیسے نہیں دیے، جب وہ پیسے آئیں گے تو اس میں سے میں تمہیں آدھے پیسے دے دوں گی، اور یہ گھر بھی ویسے کرائے کا ہے، اس گھر کو تو میں چلاتی تھی، تمہارا شوہر نہیں چلاتا تھا، پیسے تم پر ہی لٹا کر آیا کرتا تھا، تبھی تو اس گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا۔ تم اس کی زندگی میں عیش کرتی رہی ہو، اب تمہیں کیا چاہیے؟ اس عورت نے مجھ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور گھر میں تلاشی لینے لگی۔ میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ میرا بی پی بڑھنے لگا، مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ عورت بڑی ہی زیادہ ضدی تھی، لیکن جب اسے کچھ بھی نہ ملا تو وہ وہاں سے چلے گئی۔ اس نے کہا میں بھی نظر رکھوں گی، جب اس کی تنخواہ کے پیسے آئیں گے تو میں اپنا حصہ لینے کے لیے آ جاؤں گی، مجھے سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ میری نوکرانی نے مجھے 2-3 دن بعد بتایا کہ وہ اس عورت کو جانتی ہے، یہ تو غلط کام کرتی ہے، یہ اسی طرح لوگوں سے شادی کرتی ہے، پھر بعد میں ان کی دولت مانگتی ہے، طلاق لینے کے بعد کہتی ہے کہ مجھے میرے بچوں کا خرچہ دے دو۔ پتہ نہیں اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا، لیکن یہ اچھی عورت نہیں ہے، اس کو تو سارا محلہ جانتا ہے۔ میں نے کہا کہ میری زندگی میں کچھ ایسا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن شوہر نے مجھے تنگ کیا، میرے لیے اتنی مصیبت بنا کے چلا گیا، میں کیا کروں؟ ابھی مجھے عدت میں بیٹھے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، مجھے اپنے شوہر کا بار بار خیال آتا تھا کہ کیوں وہ اسٹور روم کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ آخری وقت میں وہ یہی کرتا رہا تھا، میرے دماغ میں اس کی یاد بس گئی تھی۔ عورت بھی بہت عجیب ہوتی ہے، جب کسی سے محبت کرتی ہے تو اس کی بے وفائی بھی معاف کر دیتی ہے، لیکن مرد کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا، جبکہ میں نے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا۔ میں تو اپنے گھر سے یہی سوچ کر آئی تھی کہ ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گی، دیکھنے میں بھی بری نہیں تھی، لیکن شاید اس کے دل میں نہ بیٹھ سکی۔ عورت خوبصورت ہے یا نہیں، اس کی اپنی خوبصورتی تو طے نہیں کرتی، نظر طے کرتی ہے۔ اگر مرد کی نظر کو کوئی عورت خوبصورت لگ جائے اور وہ خوبصورت نہ بھی ہو تو وہ اسے ملکہ بنا کے رکھتا ہے، اور کبھی کبھی اچھی شکل و صورت والی عورتیں بھی جب مرد کی منظور نظر نہ بنے تو ان کی حالت میرے جیسے ہو جاتی ہے، کیونکہ آج کل تو حالات ہی ایسے ہیں، دن رات ٹینشن میں روتی رہتی تھی اور کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن اب میرے پاس کیا رہ گیا تھا؟ میری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی، لیکن مجھے بھی کسی نے شادی نہیں کرنی تھی، اور نہ ہی میری شادی کرنے کا کوئی ارادہ تھا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے چپ چاپ گزار لوں۔ میرے دل سے سارے جذبات مان چکے تو میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ میں عدت میں بیٹھی تھی اور اسکول میں بھی نہیں جا پا رہی تھی، میرے اسکول کے پیسے بھی نہیں آ رہے تھے۔ اس کی دوسری بیوی بار بار فون کیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ پیسے کب آئیں گے، اس نے مجھے تنگ کر رکھا تھا۔ میرے گھر میں بالکل بھی پیسے نہیں تھے۔ میں نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ وہ بھی یہاں سے خرچ لے جائے، کیونکہ میں اس کو تنخواہ نہیں دے سکتی تھی۔ ایک دن میں بہت حیران ہوئی جب وہ خود میرے لیے کھانا بنا کر لائی۔ اس نے کہا کہ آپ بہت اچھی ہیں بی بی، آپ میرا بہت خیال رکھا ہے، میرے پاس تو اتنا ہی ہے، میں آپ کے لیے اتنا ہی کر سکتی ہوں۔ اس دن احساس ہوا کہ اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا کریں تو وہ آپ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اچھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے پاس تو خود کچھ نہیں ہوتا، اس
کے 4 بچے تھے، میں تو اس پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر میرے حالات بہتر ہو گئے تو میں اسے نوکری پر رکھ لوں گی اور اس کی تنخواہ بھی دے دوں گی۔ میرے شوہر کے آفس والے بھی پیسے نہیں دے رہے، شاید وہ پیسے کھا جانا چاہتے تھے، اور ادھر اس کی بیوی نے بھی مجھے بہت زیادہ تنگ کر رکھا تھا۔ میری کچھ دوست وغیرہ تھے جن سے میں نے تھوڑے بہت پیسے ادھار لے لیے تھے اور کسی طرح کھانا پینا بھی چل رہا تھا، لیکن وہ بھی بہت کم تھیں۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ اب تو میں نے نوکرانی کو بھی چھٹی دے دی اور گھر بہت زیادہ گندا ہو گیا تھا، ویسے بھی کرنے کو کچھ تھا نہیں۔ سوچا کہ گھر کے کام ہی کر لوں۔ میں سٹور روم میں چلی گئی اور سٹور روم میں بھی اپنے شوہر کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، کیونکہ وہ بار بار اسی طرف اشارہ کیا کرتا تھا۔ اچانک بے دھیانی میں میرا پاؤں پھسل گیا اور میں دیوار سے جا لگی۔ میرے بازو پر چوٹ لگ گئی، لیکن وہاں پر لگی ایک ٹائل بری طرح سے ٹوٹ گئی۔ وہ جو میں نے اس طرف دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی تھی۔ اس دیوار کے پیچھے ایک بہت بڑا بنایا گیا تھا جہاں پر تجوری نظر آ رہی تھی۔ جب میں نے اس کے دروازے کھولا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس کے اندر تو دولت، سونے کی بسکٹ اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ میرے شوہر نے رکھا تھا۔ وہ بار بار اسی طرف اشارہ کیا کرتا تھا، لیکن پتہ نہیں پتا تھا، جیسا کہ میرے شوہر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک محکمے میں کام کیا کرتا تھا اور بہت زیادہ رشوت لیا کرتا تھا۔ شاید یہ سب کچھ اس نے رشوت کے پیسوں سے ہی بنایا تھا۔ میں نے وہ سارا سامان وہاں سے نکال لیا اور اس جگہ کو اس طرح بند کر دیا جیسے وہ پہلے بند تھی۔ جو ٹوٹا ہوا تھا اس کے آگے میں نے شیشہ لگا دیا۔ اگلے دن میں نے نوکرانی کو بلایا اور اسے کہا کہ گھر کا سارا سامان پیک کرنا ہے، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ ویسے بھی یہ گھر کرائے کا تھا۔ نوکرانی نے مجھے ایک بات بتائی جس سے پہلے میں سوچ رہی تھی کہ ملنے والی دولت میں سے کچھ حصہ میں اس کو دوسری بیوی کو بھی دے دوں گی، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ وہ دونوں بچے اس کے نہیں تھے، وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ آپ سے آپ کے شوہر کے بچے نہیں ہیں، کسی اور کے بچے تھے، وہ ہمارے محلے میں ہی رہتی ہے۔ کل کو ایک آدمی آیا تھا اور اپنے بچے لے کے چلا گیا۔ نوکرانی کا کہنا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہو اور آپ کے شوہر نے اس کے ساتھ شادی ہی نہ کی ہو، کیونکہ یہ عورت اس طرح ڈرامے کرنے میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ میں نے نوکرانی کو اس کی تنخواہ اور کچھ اضافی پیسے بھی دے دیے۔ وہ بھی حیران ہوئی، اس کو لگا کہ شاید آفس والوں نے پیسے بھیج دیے، لیکن آفس والے تو پیسے کھا چکے تھے۔ میں وہاں سے چلی گئی۔ میں نے کچھ سامان بھی نوکرانی کو دے دیا۔ میں تھوڑا بہت سامان لے کر دوسرے شہر میں چلی گئی۔ وہاں جا کے میں نے گھر بنایا، نوکری بھی کرنے لگی۔ آج میرے پاس گاڑی ہے، گھر بھی ہے، اور میں اپنے شوہر کے نام سے ایک مدرسہ بھی بنوا رہی ہوں۔ یہ پیسے اسی کے تھے اور اسی نے یہ رکھے تھے جو وہ مجھے دینا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت میں یہی لکھا تھا کہ جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو یہ پیسے مجھے مل گئے۔ اسی لیے میں اپنے پیسوں کے ساتھ کوئی اچھا کام بھی کرنا چاہتی تھی۔ یہ سب سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن میرا شوہر مجھ سے 20 سال بڑا تھا اور اسے سروس دیتے ہوئے 21 سال ہو چکے تھے۔ اس نے اتنے سالوں میں یہ سب کچھ جمع کیا تھا، لیکن اس کی قسمت بھی عجیب تھی کہ وہ جمع تو کر گیا لیکن استعمال نہ کر سکا اور دنیا سے چلا گیا۔ بس یہی تو زندگی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ عجیب ہوتا ہی رہتا ہے، پر میں کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی اور دوبارہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی۔ فی الحال میں کچھ سال ایسے ہی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں آگے پڑھائی بھی کر رہی ہوں تاکہ مجھے اس سے اچھی نوکری بھی مل جائے، کیونکہ دولت کا چاہے آپ کے پاس دریا ہی کیوں نہ ہو، ایک دن ختم تو ہو ہی جاتا ہے۔ میں اپنے شوہر کو اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہوں، اس کے ایصال ثواب کے لیے کوئی نہ کوئی ختم وغیرہ بھی پڑھاتی رہتی ہوں، کیونکہ وہ جیسا بھی تھا تو میرا شوہر ہی۔ دوستو کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شکریہ۔